पारा 30th सूरह अलम नशरा फुल सूरा नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अलम नशरा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इसका मानी है सकून, सुलेस या कंफर्ट। इस शॉर्ट सूरा का पैगाम होप एंड इनकरेजमेंट देना है इन अ टाइम ऑफ डार्कनेस एंड डिफ़िकल्टी। इसकी एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि इसमें एक वर्स तो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है 2 बार रिपीट हुआ है। This effectively implies that for each difficulty faced by us, Allah sends us twice the relief or reward. यानी हर मुश्किल जो हम फेस करते हैं अल्लाह सुब्हान व ताला इसके एवज़ हमें अजर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इस सूरा का मज़मून सूरह अद्दुहा से इस कदर रिज़ेंबल करता है कि ये दोनों सूरतें करीब करीब एक ही ज़माने और एक ही हालात में रिवील्ड मालूम होती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मक्का मुअज़्ज़मा में वद्दुहा के बाद नाजिल हुई। इस सूरा का एम और ऑब्जेक्ट यानी इसका मकसद व मुद्दा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। नबूवत से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उन हालात को फेस ना करना पड़ा था जिनका सामना नबूवत के बाद जब वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे तब उनको फेस करना पड़ा। इस्लाम की तबलीग आपने क्या शुरू की कि देखते ही देखते वही सोसाइटी, वही माशरा आपका दुश्मन हो गया जिसमें आप पहले बड़ी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। वही रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त, अहले कबीला जो थे वो आपको अब्यूज़ करने लगे, गालियाँ देने लगे, जो पहले आपको हाथों हाथ लिया करते थे। मक्का में कोई आपकी बात सुनने के लिए प्रिपेयर्ड ना था। राह चलते आपको रिडिक्यूल करने लगे। कदम कदम पर आपके सामने मुश्किलात ही मुश्किलात थी। ऑल्दो ग्रेजुअली आपको इन हालात बल्कि इनसे भी ज़्यादा सख्त हालात का मुकाबला करने की आदत पड़ गई थी, लेकिन इनिशियल स्टेजेस जो इब्तदाई ज़माना था आपके लिए नहायत डिस्करेजिंग और दिल शिकन था। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए पहले सूरह अद्दुहा नाजिल की गई और फिर इस सूरा का नज़ूल हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपको बताया है कि हमने आपको 3 बहुत बड़ी नेमतें अता की हैं जिनकी मौजूदगी में कोई वजह नहीं कि आप डिसहार्टन्ड हो, दिल शिकस्ता हों। एक शरह सदर की नेमत, दूसरी ये नेमत कि आपके ऊपर से हमने वो भारी बोझ उतार दिया जो नबूवत से पहले आप पर था। तीसरी रफ़ाए ज़िक्र, इसकी नेमत जो आपसे बढ़कर कभी किसी बंदे को नहीं दी गई। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 नेमतों से मुराद क्या है और ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। माय डियर सिस्टर्स, इसके बाद रब कायनात अपने बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि हार्डशिप्स, मुश्किलात का ये टाइम कोई बहुत लंबा नहीं है, बल्कि इस तंगी के साथ ही ईज़ का पीरियड यानी फराखी का दौर भी लगा चला आ रहा है। ये वही बात है जो सूरह अद्दुहा में इस तरह फरमाई गई थी कि आपके लिए हर बाद का दौर पहले से बेहतर होगा और अनकरीब आपका रब आपको वो कुछ देगा जिसमें आपका दिल खुश हो जाएगा।
آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ انیشل سٹیجز کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کام سے فارغ ہوں تو ڈیووٹ یور سیلف ٹو عبادت، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں، یعنی turn all your attention exclusively to your Lord. یہ وہی ہدایت ہے جو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں دی گئی تھی۔ چلیں سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ دیکھیں اس کویسچن سے کلام کا سٹارٹ اور پھر بعد کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید ہارڈشپس، مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد انیشل سٹیجز میں آپ کو فیس کرنا پڑ رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے کنسول کرتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ فیورز عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ پھر انہیں ابتدائی مشکلات پر، انیشل ڈیفیکلٹیز پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اچھا، سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن جگہوں پر آیا ہے ان کو اسٹڈی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک دیکھیں سورہ الانعام میں آیت 125 میں فرمایا، بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ زمر آیت 22 میں فرمایا، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ اچھا دیکھیں، اب ان دونوں پلیسز پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے تردد سے پاک ہو کر یا اس بات پر پوری طرح سیٹسفائی ہو جانا ہے، مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور وہی بلیفز، عقائد، پرنسپلز آف موریلٹی، وہی اصول اخلاق اور وہی احکام اور ہدایات بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ اب سیکنڈ میننگ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سورہ شعراء آیت 12-13 میں ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ جی کنفرنٹ کرنے کا حکم دے رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور پھر دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت 25 اور 26 میں بیان کیا گیا کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس کا ترجمہ ہے، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ اب دیکھیں یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے عظیم کام کو سنبھالنے اور اکیلے کفر کی ایک مائٹی اور قاہر طاقت سے کلیش کرنے کی، ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو۔ اور شرح صدر سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا مورال بوسٹ اپ ہونا، تو مورال بوسٹ اپ ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو کرنے میں بھی اسے ہیسیٹیشن نہ ہو، اور نبوت کی عظیم رسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں کریج پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے۔
اچھا غور کیا جائے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حنیفیت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا عقیدہ تھا جس میں رائٹ وے، راہ راست کی کوئی ڈیٹیل نہ ملتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خود بھی یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت مینٹلی کنفیوزڈ اسٹیٹ میں تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کنفیوژن کو دور کر دیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اچھا، سیکنڈ معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ اور وہ ہمت عطا فرما دی جو پروفٹ ہوڈ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ضروری تھی۔ سیکنڈ آیت، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ دیکھیں اس آیت میں جو لکھا ہے کہ بھاری بوجھ، یعنی جس سے مراد کیا ہوئی؟ رنج و غم، ڈسٹریس، فکر اور پریشانی کا وہ بوجھ جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت یعنی سینسٹیو نیچر پہ پڑ رہا تھا۔ آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک ہو رہا تھا، اخلاق کی گندگی، بے حیائی اور امورالٹی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، کسی کی جان، مال اور آنر محفوظ نہ تھا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ پریشان تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو نظر نہ آتا تھا۔ یہی فکر آپ کو تھی جس کا برڈن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا، اور نبوت ملتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ ماسٹر کی ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا افیکٹڈ تھی۔ آیت نمبر 3، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں، جسٹ اے فیو فالوورز، اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک لمیٹڈ ہیں، کیسی فیم اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقے سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپ کے فیم کا کام اس نے خود آپ کے دشمنوں سے لیا۔ کفار مکہ نے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ ان کے شہر میں آتے تھے تو کفار مکہ حاجیوں کے ایک ایک گروپ کے پاس جاتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر ہی رہنا۔
یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے تھے جو حج کے علاوہ دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی بزنس کے سلسلے میں مکہ آتے تھے. اس طرح آلدو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا میری بہنوں کہ عرب کے ہر کارنر میں آپ کا نام پہنچ گیا، اور مکہ کے سیکلوژن سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ کو تمام ملک کے ٹرائب سے انٹروڈیوس کرا دیا. اس کے بعد یہ بالکل نارمل تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، واٹ ڈز ہی پریچ، کیسا کیریکٹر ہے اس آدمی کا، اس کے جادو سے انفلوئنس ہونے والے کون لوگ ہیں، اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ کیوروسٹی یعنی جستجوبی بڑھتی چلی گئی. پھر جب اس کیوروسٹی کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کے اخلاق، آپ کے مورلز اور آپ کی سیرت اور کیریکٹر کا حال معلوم ہوا، جب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے، اس سے انفلوئنس ہونے والے، اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے چینج ہونا شروع ہو گئی. سو مچ سو حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک نوبت یہ پہنچ گئی تھی کہ دور اور نزدیک کے عرب ٹرائبس میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا فیملی نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے ہمدردی اور انٹرسٹ رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے ہوں. یہ حضور کے فیم کا پہلا سٹیج تھا. اس کے بعد ہجرت سے دوسرا سٹیج شروع ہوا، جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈی فیم کرنے میں ایکٹیو تھے. On the other hand, the Islamic state of Medina was presenting such a practical model of Allah's worship, God consciousness, piety and devotion, purity of morals, and community life, justice and equality among men, generosity of the rich, care of the poor, fulfillment of pledges and promises, and righteousness in dealings, which was conquering the hearts. یعنی دوسری طرف مدینہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی اور خدا ترسی، زہد اور تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبرگیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا. دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ کی لیڈرشپ میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہو رہی تھی، اس نے اپنے ڈسپلن، نظم و ضبط، اپنی بریوری، شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی سپیریورٹی اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کو ایز اے پاور مان لیا. 10 ایئرز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے اینیمیز نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا،
وہ کلمہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ اچھا جی، پھر تھرڈ سٹیج سٹارٹ ہوا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور سے تھرڈ سٹیج سٹارٹ ہوا، جب آپ کا نام مبارک تمام دنیا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ اور میری بہنوں، یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود نہ ہو اور دن میں 5 ٹائم اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعہ کے خطبوں پہ آپ کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب دنیا میں کسی نہ کسی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا پروف ہے، جس وقت نبوت کے انیشل سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس وقت کوئی شخص بھی یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بلندی اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگی۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا ذکر بلند کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 5، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیں، this verse is repeated for extra emphasis. Whatever difficulties or troubles are encountered, Allah always provides a solution, a way out, a relief, a way to lead to ease and happiness, if we only follow His path and show our faith by patience. دیکھیں، جو بھی مشکل آتی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں اس پرابلم سے نکلنے کا، تاکہ ہم آسانی کی زندگی گزار سکیں، مگر ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے ہوئے ہو، وہ اللہ کا ایسا اوبیڈینٹ بن جائے کہ اس کے جذبات اور احساسات تک اللہ کے آگے بچھ جائیں۔ یعنی دین یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کا ہو جائے، یعنی سبمٹ یور ول ٹوٹلی ٹو دا ول آف اللہ۔ اللہ کے سوا اور کوئی چیز اس کی عقیدت اور اعتماد کا فوکل پوائنٹ نہ ہو۔ اور دیکھیں، the solution or relief does not merely come after the difficulties. It is provided with it. یعنی آسانی کا ٹائم اتنا قریب ہے کہ گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 7، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوں۔ دیکھیں، فرمایا گیا کہ جب آپ فارغ ہوں، اب دیکھیں، خواہ وہ دین کی تعلیمات دینا ہو یا اپنے گھر بار یا دنیاوی کام ہو، حکم کا منشا یہ ہے میری بہنوں کہ جب اور کوئی مشغولیت نہ رہے تو اپنا فارغ وقت عبادت میں لگائیں اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
میری بہنوں ذرا سوچیں کہ جب ہم فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ٹائم کو کل کرتے ہیں. ٹائم کل کرنے کی چیز نہیں ہے, یوٹیلائز کرنے کی چیز ہے. وی مائٹ نیور گیٹ دس مومنٹ اگین. اچھا, ان آیات میں دا ورڈس انڈرسٹوڈ میں بی فرام یور امیڈیٹ ٹاسک دیٹ آف پریچنگ اسلام or encouraging people to do right, or even domestic or our worldly occupation, or from the problems that confront us. So when you are free from that, that does not finish the labors of Ibadur Rahman. It is only one step to them. He has constantly and insistently to go on. When there is rest from other tasks of the world, the contact with the spiritual kingdom continues, and indeed it becomes more intimate and concentrated. دیکھیں, worldly greatness or success may be a means to an end, but it may also be a hindrance to true spiritual greatness. دیکھیں, شہرت کی لذت سے نجات ہی نئے سرے سے انسان کو اسپریچول گریٹنس کی طرف لاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا, جو کچھ بھی ہے فقط حاضر سانس ہے, نہ اس کے بعد کچھ ہے اور نہ اس سے پہلے کچھ ہے. سو وین یو آر نو مور آکوپائڈ, you should spend your time in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and turn your attention exclusively to your Lord. الحمدللہ, ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. سورہ التین فل سورہ. یہ سورہ بھی مکہ کے ابتدائی دور کی ریویلڈ صورتوں میں سے ہے, جس میں نہایت مختصر اور بیوٹیفل طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ضروری ہے. دیکھیں, the theme of surah is that Allah created man in the best mold, but then some use their potential and fully justify being Allah's Khalifa, while others, after becoming a follower of Shaitan, surpass even devil in sin and sink to the lowest depths imaginable. دیکھیں, اللہ the great creator created man in the best form with the perfect body, mind and conscience, and selected him from all his other creatures to bear his message on earth. Allah subhanahu wa ta'ala promoted him even above the angels by making them bow down to him, but unfortunately a man returned this grace by denial and turning away from Allah and his commandments. This is why he appointed any disobedient to hellfire as his last destination. But this destination is just a consequence of man's own choice, not because Allah is unjust, as he is the most fairest. دیکھیں, اس سورہ کا مضمون ہے جزا و سزا کا اثبات. اس غرض کے لیے سب سے پہلے جلیل القدر انبیاء کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا. انسان اس امانت الہی کا حامل ہوا ہے جسے اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں میں بھی نہ تھی. اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں.
ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گرتے گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی. دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کی بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے. آخر میں اس فیکٹ کو ایز این آرگیومنٹ استعمال کیا گیا ہے ٹو پروو کہ جب انسانوں میں یہ دو الگ الگ اور ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ قسمیں پائی جاتی ہیں تو پھر جزائے اعمال کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا اور بلندی پہ چڑھنے والوں کو کوئی اجر نہ ملے اور انجام کار دونوں کا ایک جیسا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی خدائی میں کوئی انصاف نہیں ہے. حالانکہ انسانی فطرت اور انسان کی عقل عام یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو شخص بھی حاکم ہو وہ انصاف کرے. یعنی کہ کنگ جو بھی ہے اس کو انصاف کرنا ہے. پھر یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے امیجن کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہیں کرے گا؟ یعنی when among the people there are these two separate and quite distinct kinds, how can one deny the judgment and retribution for deeds of the morally degraded, that they are not punished and the morally pure are not rewarded, and both end in dust alike? It would mean that there is no justice in Allah's kingdom. Whereas human nature and common sense demand that a judge should do justice. How then can one conceive that Allah, who is the most just of all judges, would not do justice? چلیں سورہ شروع کرتے ہیں. فرسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے شہر کی. دیکھیں یہاں التین کے معنی انجیر ہیں، فگ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بڑے پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا، اور یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہاڑ کے دامن میں یعنی کہ اس پہاڑ کے فٹ ہلز میں 950 سال 950 ایئرز تک دعوت تبلیغ کی. اسی طرح زیتون سے مراد زیتون کا پھل اور درخت بھی ہے، اور وہ پہاڑی بھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر تبلیغی خطبات یعنی اپنے سرمنز دیا کرتے تھے. ان خطبات میں آپ کا ایک خطبہ پہاڑی کے واز یعنی سرمن آف دا ماؤنٹ کے نام سے خاص طور پہ مشہور ہے. تیسری قسم طور سینین کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے. کوہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور امن والے شہر سے مکہ مراد ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول کے وقت دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے. آیت نمبر 4، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اچھا دیکھیں، یہ ہے وہ بات جس پر اولیو اینڈ فگ یعنی کہ انجیر اور زیتون کے علاقے یعنی شام، سیریا اور فلسطین اور کوہ طور اور مکہ کے پرامن شہر کی قسم کھائی گئی ہے.
دیکھیں, an oath has been sworn by the places associated with Allah's prophets to bear testimony to man's having been created in the finest of molds. It means that he has been given the finest body which no other living being has been given, and he has been blessed with the noblest faculties of thought, knowledge and intellect. یعنی انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا، اور اسے فکر و فہم، علم اور عقل کی وہ بلند پایہ قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئیں۔ پھر ایس نوح انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی رینک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پروفٹ ہوڈ یعنی منصب نبوت عطا کرنے کے لیے سلیکٹ فرمائے۔ اس لیے انسان کے فائنسٹ آف مولڈز یعنی احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو اللہ کے پیغمبروں سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ شام اور فلسطین یعنی سیریا اور فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء آئے۔ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ رہا مکہ تو اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پڑی۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی دیم۔ حضرت ابراہیم ہی نے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا دے۔ یہ ہم نے سورہ البقرہ آیت 126 میں پڑھا نا۔ اور اسی دعا کی یہ برکت تھی میری بہنوں کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بد امنی، کیوس، کنفیوژن کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 آلموسٹ 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ There was peace there۔ بس کلام کا مقصود یہ ہے مائی ڈیئر سسٹرز کہ ہم نے نوح انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا، اللہ سیز، کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبہ انسان پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 5، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ یعنی کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی پاورز کو برائی کے راستے پہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے میری بہنوں جو انسانی سوسائٹی کے اندر کامنلی دیکھی جاتی ہے۔ حرص، طمع، خود غرضی، گریڈ، سیلفشنس، نشہ بازی، فیوری، ریج، غیظ و غضب اور ایسی ہی دوسری ٹریٹس جو ہیں، جو یعنی کہ جو خصلتیں ہیں، جو ایسی خصلتوں میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے مورلی سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ They become lowest of the low۔ اگزامپل میں آپ کو کیا دوں گی، مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ ایک قوم جب دوسری قوم سے دشمنی کرتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام اینیملز کو بھی وہ مات کر دیتی ہے۔ It surpasses all savage beasts in barbarity۔ A wild beast preys upon its victim for food only, but a man massacres his own kind
and destroys the whole population. دیکھیں درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے ہی ہم جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے. مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے تو گنز، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بومب، ہائیڈروجن بومب اور دوسرے بے شمار ویپنز ایجاد کرتا ہے تاکہ پوری بستیوں کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دے اینڈ بیکمز لوسٹ آف دا لو. اب دنیا میں یہی سب ہم دیکھ رہے ہیں نا. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. آیت نمبر 6، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. دیکھیں جس طرح انسانی معاشرے میں یہ کامن آبزرویشن ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لوسٹ آف دا لو ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہر زمانے کا عام مشاہدہ ہے، کامن آبزرویشن ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائے اور جو اپنی زندگی میں عمل صالح کرتے ہیں وہ اس پستی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں اور اسی احسن تقویم پر قائم رہتے ہیں جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا. اس لیے وہ اجر غیر ممنون یعنی کہ ان اینڈنگ ریوارڈ کے مستحق ہیں. اب یہاں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ ایمان پلس عمل صالحات کرنے سے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا، ان اینڈنگ ریوارڈ ملے گا. تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ذرا اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں تقریباً 40 سورز میں آلموسٹ 70 ٹائمز ایمان اور عمل صالح کا ایک ساتھ ذکر آیا. یہ ایک دوسرے کے لیے ایکسٹریملی ضروری ہیں. دیکھیں عمل صالح ایمان کے لوازمات میں سے ہے، انگریڈینٹس کہہ لیں، اس کا ایک بنیادی پارٹ ہے. یعنی اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو ایمان غیر منافع بخش ہے، کیونکہ قیامت کے دن نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے. دیکھیے سورہ المائدہ آیت نمبر 9 سیز اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. ان کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل و صالحات کیے. دین سورہ الحج سیز آیت 14، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالحات کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں. یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دینا. اچھا دیکھیں ایمان صرف چند کلمات کے کہنے کا نام نہیں ہے. ایمان بنیاد ہے تو عمل صالح عمارت ہے. یعنی عملی طور پر پریکٹیکلی ایمان کی ترجمانی کرنا ضروری ہے. دیکھیں ایمان کی جگہ دل ہے اور عمل صالح کی جگہ جسمانی اعضاء ہیں. سورہ آل عمران آیت 113 and 114 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صالحین ہیں وہ اچھی چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں.
تلاوت اور سجدہ کرتے ہیں رات کے ٹائم یعنی تہجد پہ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ 4 چیزیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، 5 برائی سے روکتے ہیں، اور 6 ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سورہ النحل آیت 97 says جو بھی نیک عمل یعنی عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو آپس میں جوڑ کر ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد نیک عمل کرنا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، جسٹ ٹو پلیز اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی اپنے تمام اعضاء، زبان، ہاتھ، پاؤں، جیسچرز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، انٹرپرسنل ریلیشن شپ درست رکھنا۔ اور ایمان کیا ہے؟ یقین اور تصدیق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان اپنی مرضی سے سوچنا چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے سوچے اور اپنے ذہن، سوچ، فکر اور عمل کو اللہ کے سپرد کر دے۔ تو بات یہ ہے مائی ڈیئر سسٹرز کہ ہمیں صرف زبانی بات نہیں کرنی، عمل سے ہمیں ثبوت دینا ہے، ہمیں پروف دینا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا کہ رات کے وقت تہجد پہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں اس وقت کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند چھوڑ کے، گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں نا۔ اس میں کوئی ریا نہیں آتا، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ یعنی عمل صالح، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر وہ عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، عمل کرنے والا اپنے عمل میں مخلص ہو اور اسے صرف اللہ کے لیے کرے جو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ یعنی پلیز انڈرسٹینڈ دس، دا موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن فار دا ڈیڈ ٹو بی گڈ یعنی عمل صالح از سنسیئرٹی، دیٹ از ٹو سے to expect only Allah's pleasure as a result of that act, prayer or favor, and not to look after another benefit. Yani sincerity is the spirit of amal saleh. پھر تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ عمل کریکٹ عقیدہ اور ایمان کے مطابق ہو، اس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اپنی شہرت کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ یعنی کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور کوئی آ گیا تو میں اور لمبی نماز شروع کر دوں کہ وہ امپریس ہو جائے، یا میں چیریٹی دے رہی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں اوہ فلانے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب میں زیادہ چیریٹی کرتی ہوں، یعنی اپنی شہرت کے لیے کہ دیٹ پرسن ول سے اوہ یہ تو دیکھو کتنی فراخ دل ہے۔ اور پھر فورتھ پوائنٹ ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر یعنی کانشیسلی عمل کریں کہ یہ میں عمل جو کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، صرف۔ اور پھر دعا کریں یا اللہ اس کو قبول فرما لیں۔ آیت نمبر 7، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر؟ یعنی کہ جب انسان خود دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ بہت اعلیٰ سیرت اچھے کردار کے مالک ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو
اتنے اعلیٰ سیرت اور اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں. تو اس سچویشن میں کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور محنت کا پھل ملے اور بروں کو ان کی برائی اور نافرمانی کی سزا دی جائے؟ یہ ایسی سیدھی سادی بات ہے جو عام ذہنی سطح کا ایک انسان بھی سمجھ سکتا ہے، یعنی کامن سینس کی بات ہے. تو یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد بھی آخر وہ کون سی لاجک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ جزا و سزا کے انکار پر جمے ہوئے ہیں؟ آیت نمبر 8، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں تم لوگ چھوٹے چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے ٹریٹرز کو، غداروں کو، ریبیلز کو، باغیوں کو عبرت ناک سزا دیتے ہیں اور اپنے لائلز کو، وفاداروں کو انعام دیتے ہیں. کیا دنیا میں تم نے ایسا کوئی حاکم دیکھا ہے جو اپنے ریبیلز، باغیوں اور لائلز کو، وفاداروں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دے؟ اگر دنیا میں لمیٹڈ اختیار کا مالک کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں کو کیسے برابر کر دیں گے جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا حاکم نہیں مانتے؟ اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورہ التین پڑھے اور اس آیت پہ آئے، یعنی آیت نمبر 8 پہ، تو کہے، یعنی کہ اس کا آیت کا ہم جواب دیں گے جب ہم پڑھیں گے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، تو دین یو شوڈ سے کیوں نہیں، اور میں اس بات پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں. بے شک. الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.